हाफिज़ चौधरी साहब हमारे साथ हैं। हम ऐसे शामिल गुफ्तगू होंगे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं जी। बड़े एक अजीब से हालात में हम ये शो कर रहे हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है इन चीज़ों की तरफ, ख़ास तौर से, और जो आप तो एज ए जर्नलिस्ट इसके विक्टिम भी हैं, जिसकी वजह से आज हमारे साथ यहाँ पे शरीक गुफ्तगू हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका पूरा मतलब आपने एक सीरीज की है इसके ऊपर, लम्हा बलामा आपने आगाह रखा है लोगों को। मोहित मिर्जा साहब, कोई हल की तरफ भी हम जा सकते हैं? देखिए, बदकिस्मती से इस वक्त तो कोई हल हमारे सामने नहीं है। इस वक्त तो तमाम सूरत हाल का दारोमदार इस चीज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान के लोग और ख़ास करके पंजाब के लोग जो हैं, क्या अपनी इन प्रोटेस्ट को 48 घंटे 72 घंटे तक खींच सकते हैं? जी, क्या अभी सबसे तक तो इम्पोर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या यही हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे पुरअमन मुजाहरे कर सकते हैं? अभी तक तो नौजवान गुस्से से निकले हैं, उन्होंने मुल्क भर के डिफरेंट जो शाहराहें और सड़कें हैं काट दिया है। मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के बाहर उन्होंने मुजाहरे किए हैं। कुछ अमवात की भी हमें बदकिस्मती से खबर मिल रही है। हमजा कैंप जो ISI का कैंप है बरी रोड रावलपिंडी में, उसके बाहर लाइव फायरिंग हुई है फौज की तरफ से। उसमें क्या कोई जानी नुकसान हुआ है, ये रिपोर्ट हो रहा है कि फैसलाबाद में कम से कम 2 लोगों की डेथ की खबर है, शायद और जगहों से भी डेथ की खबरें हैं। तो अब ये प्रोटेस्ट जो है, इस किस्म के प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं। इन प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाकर हुकूमत की कह सकती है कि हमें इमरजेंसी नाफिज करनी है, फ़ौज को बुलाना है, मार्शल लॉ लगाने की कोशिश हो सकती है। जहन में ये भी रखना चाहिए कि PMLN जो नवाज शरीफ साहब की सियासी जमात है, वो सियासी तौर पर उसका खात्मा हो चुका है, जनाजा निकल चुका है पंजाब से। वो बेशक हमेशा से सबका ही। पंजाब, जी बिल्कुल, सेंट्रल पंजाब ही की वो पार्टी थी। चूंकि उनको सियासी तौर पर बहुत नुकसान हो चुका है, उन्हें नज़र आता है कि अगर आने वाले चंद महीनों या हफ्तों में पाकिस्तान में आम इंतखाबात होते हैं, तो वो इंतखाबात से उनका तमाम भरम ख़त्म हो जाएगा। PMLN ही है जिनकी हुकूमत है PDM के थ्रू, जिनका प्राइम मिनिस्टर भी है, वज़ीर दाखिला भी उन्हीं का है, वज़ीर कानून उनका है, वज़ीर इत्तलात उनकी हैं, वज़ीर ख़जाना उनका है। तो PMLN का कहने में PMLN हुकूमत में है, लेकिन जैसा कि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि सियासी तौर पर PMLN का जनाजा निकल चुका है। अगर इलेक्शन होंगे तो उनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो जाएगी। वो कई बरस तक यहाँ से रिकवर नहीं कर सकेंगे अगर उन्होंने रिकवर किया। तो वो ये चाहते हैं कि एक इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगे और उनको इस सूरत हाल से निकलने का मौका मिल सके। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनका बेटा उनकी ज़िंदगी में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाए। बिलावल वजीर आजम जी। SCO में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भेज के ड्रामा ढकोसला किया गया हिंदुस्तान के साथ। उसका मकसद भी यही था कि बिलावल जरदारी जो हैं उनको एक मकबूलियत दिलाई जाए। तो ये जो फैसला किया है इमरान खान को गिरफ्तार करने का, ये ज़ाहिर है एक सोचा समझा फैसला था। 1 तारीख को जनरल नज़ीर अहमद भट्ट जो चेयरमैन नैब थे, वो ये इस पे वारंट और गिरफ्तारी वगैरह पे दस्तखत करके खुद दफ्तर साइन से किया बाहर उन्होंने। चले गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, वापस वहाँ से नहीं आए और कहते हैं कि आर्मी चीफ शायद ओमान में है। तो जो कुछ भी इन्होंने फैसला किया, ये इन्होंने एक कैलकुलेशन मूव किया है ताकि आवाम के रद्द अमल का अंदाज़ा लगाया जाए। अब अगर आवाम का रद्द अमल उस तरह का होता है, बैठ जाता है गुस्सा 24-36 घंटों में, तो इनकी कोशिश होगी कि ये जो है यानी ये चाहेंगे कि इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि PTI को दहशतगर्द तंजीम करार दे दें, मार्शल लॉ इमरजेंसी लगाना। लेकिन अगर ये रिएक्शन और रद्द अमल इनकी तवक्कुआत से ज़्यादा होगा, तो वहाँ फिर ये हो सकता है कि इनको पीछे हटना पड़े, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और अफवाज पाकिस्तान के अंदर से भी एक प्रेशर हो कि ये चीज़ ख़तरनाक है और हमें इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। तो अभी ये सूरत हाल बड़ी गैर यकीनी है और ये हमें अगले 24 घंटे में सूरत हाल हमारे सामने जाके वाज़ेह होगी। जी, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल और डॉक्टर साहब मैं लूंगा, फिर हम हाफिज़ चौधरी साहब से बात करेंगे। क्या आप ये नहीं देखते हैं कि ये 13 सितारे PNA और PDM ये एक रेप्लिका हो रहा है और मुल्क अजीज को पर्पसली उसी तरफ धकेला जा रहा है? वही कुव्वतें हैं, एक तरफ है, वही कुव्वतें आज भी हैं या उनकी बाकियात हैं? तो ये कहीं उस तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं मुल्क को? जी बिल्कुल, मैंने इसी तरफ इशारा किया कि चूँकि देखिए, ये जो सारा PDM का झुरमुट है, इस झुरमुट में सियासी जमातें तो सिर्फ 2 ही हैं और एक दो हैं। तीसरा था। इसमें एक जमात बिल्कुल। पीपल्स पार्टी है जिसकी असेंबली में 55 सीटें और थीं, एक PML नून जमात है। नून है जिसकी 84 सीटें थीं और फिर इसमें 15 सीटें मौलाना फजल रहमान की थी। बाकी तो एक एक जमात की बगैर सीटों वाली जमातें, उनकी तो जी। कोई अहमियत जो है नहीं है। तो अब चूंकि ये सारी जमातें डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं,
صرف پیپلز پارٹی کی کیفیت کیا ہے اندرون سندھ کے اندر وہ ہمیں ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہے، لیکن نون کے تو اگر آج الیکشن ہو جائیں تو جب بھی ان کی 84 سیٹیں تھیں ان کو نیشنل اسمبلی کی 2 درجن سیٹیں بھی نہیں ملیں گی. تو اب مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے نکلنے کا کوئی موقع جو ہے ملے، اور عمران خان کی سیاست چونکہ ان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج و مسئلہ ہے، اس لیے عمران خان کو مار ڈالنا جس کی پہلے کوشش کی گئی 3 نومبر 2022 میں، یا عمران خان کو کچھ اس طرح سے کسی جیل میں بند کر دینا کہ وہ عوام تک نہ پہنچ سکیں، یہ ان کی کوشش ہے. لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے اور قید میں ڈالنے سے ان کے مقاصد حل نہیں ہوتے، ان کے جو ارادے ہیں وہ کہیں ان کو مار ڈالنے کے ہی نہ ہوں. یہ میرا انالیسس یہ کہتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے اس سے. یہ صورتحال جی بہت مشکل ہے، بہت گمبھیر یہ صورتحال ہے. بہت گمبھیر صورتحال ہے. جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے بات کریں گے. ابھی چاہیے صاحب میں آپ کا تبصرہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے قاسم سوری 9 اپریل کے حوالے سے بات کی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس وقت اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ نہ ہوتا تو شاید یہ سچویشن اتنی ورس نہ ہوتی؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں وہ فیصلہ اسمبلی سے نکلنے یا نہ نکلنے کا بڑی ایک مائنر چیز ہے. آپ نے نہیں پہلے سیاسی کوشچن طور کیا پہ. تھا کہ ہاں اس وقت سچویشن کا حل کیا ہے، تو ہر کرائسس میں حل بھی ہوتا ہے. تو میں 1 2 3 چیزیں بتا دیتا ہوں جلدی سے. جی پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ ہم وہ تو حماقت ہوگی کہ جو لوگوں نے یہ کرائسس پیدا کیا ان سے ہم امید رکھیں. مثلا جو امپورٹڈ حکومت کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، اگر وہ چاہے تو وہ ایک ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھیج دے اور اسمبلی ڈیزالو کر دے، پورا کام ہو جائے گا ملک اور الیکشن ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ تو خود کریٹر ہے اس بحران کی، ان کا تو اس میں نہیں ہے بالکل کچھ بھی. تو اس کے بعد جو اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، جنہوں نے یہ غلطی کی تھی 9 اپریل کو، آرٹیکل 69 کو وائلیٹ کیا تھا، تو ان کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے. ہم بس اس پروگرام کے تھرو ان سے درخواست بھی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا تلافی کر سکتے ہیں، کہ وہ رات کو بھی اجلاس بلا لیں 8 ججوں کا، اور اس کو امپلیمنٹ بینچ کے طور پہ یہ جو انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا الیکشن ان کے آرڈر کو ڈیفائی کر کے جو 90 ڈیز میں الیکشن کروانے تھے، تو یہ پوری کیبنٹ کو گھر بھیج دیں اور پرائم منسٹر سمیت اور نااہل کر دیں. اس کے بعد ساتھ یہ بھی لکھیں کہ یہ جو اسمبلی ہے اس میں اپوزیشن تو پہلے ہی نہیں ہے، اور اب اتنے ممبر کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ نیا پرائم منسٹر چن سکیں، لہٰذا پریزیڈنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کرے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے، اور اس سے یہ حل نکل سکتا ہے. تو آخری جو بات، اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بات آدھے سیکنڈ میں آدھے منٹ میں بتا دیتا ہوں. میں چوئی صاحب سے آپ سے ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بات کی تھی انٹرو میں، ہم نے یہی بات کی تھی کہ اب وہاں پہ جہاں پہ ڈریگ کر کے لے آئے ہیں چیزوں کو، اب وہاں پہ جیسے ابھی موئی پیرزا صاحب نے بات کی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اب سارے ملک کو پرامن طور پہ نکلنا پڑے گا. ہم سب کو بحیثیت قوم ایک جیسے استقلال اسکوائر بنا دیں آپ یعنی پوری قوم نکل آئے. پرانے زمانے کی تاریخ پھر دہراتے ہیں، پھر وہیں پہ بات چلی جاتی ہے، وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں. بہرحال پیرزا صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت جو ایک جیسے کھانے میں زہر شامل کر دیں آپ کسی کے بھی تو صرف اس انسان کی موت ہوتی ہے، لیکن اگر کانوں میں سیاسی منافقت گھول دی جائے، جھوٹ، تعصب، مذہبی جنونیت، عدم برداشت، ہمارا پورا معاشرہ اس کا شکار ہے اس وقت، پورا معاشرہ. ہم اس سے کس طریقے سے نکل سکتے؟ فوری حل تو ہم نہیں کر سکتے کوئی بھی، کہ اگر عمران صاحب بھی اگر الیکشن جیت جائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوور دا نائٹ ہر چیز چینج ہو جائے گی؟ ایک بڑا لمبا سیاسی. اب تو صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ عمران خان کے جیتنے سے کوئی بہت زیادہ فرق یہاں نہیں پڑے گا. نہیں پڑے گا جی. ابھی تو اور نہ ہی کوئی مارشل لا پاکستان کے مسائل کا حل ہے. حل ہے ابھی تو بے شک. اندر ایک بڑی مضبوط قسم کی بہت محنت کر کے ایک سیاسی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. ملک کا پرابلم ہی یہ رہا ہے در حقیقت کہ یہاں پر سیاست، ایک صحت مند سیاست یا ایک صحیح ڈائریکشن کی سیاست جو ہے وہ نہیں ہو سکی. کیونکہ جب ملک بنا تو اس نعرے پہ بن گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا، لیکن اس نعرے کے اندر پولیٹیکل منشور نہیں تھا.
یعنی ملک بنانے والی جو جماعت تھی مسلم لیگ، اس کی کوئی سیاسی جڑیں نہیں تھیں پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان کے اندر، کہیں پر بھی. وہ تو بنیادی طور پہ وہ سیاست، بہت سی جو سیاسی جماعت تھی اس کے روٹس جو تھے وہ یو پی سی پی پروونسز میں تھے یا بنگال میں تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ بنگال کے اندر جو سیاسی شعور پیدا ہوا اس کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت جلدی جھگڑا ہو گیا، اور جو مغربی پاکستان تھا، جو اب پاکستان ہے، یہاں پر تمام انتظامی ڈھانچے سے اس ملک کو چلایا گیا. اور جو انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے اس کی کوئی سوچ سمجھ کی زیادہ صلاحیت اس لیے نہیں ہوتی کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، جیسے چودھری صاحب آپ کے ساتھ ہیں، عبید صاحب، یہ اس کو واؤچ کریں گے کہ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے تنخواہ دار، جس کو ہر 30 دن کے بعد اپنی تنخواہ لینی ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی آزادانہ سوچ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جو اس کا مالک یا باس یا حکومت اس کو تنخواہ دیتی ہے، وہ اس کو اس تنخواہ کے حساب سے ہی سوچنا پڑتا ہے، اپنے پے اسکیل سے. اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم ایک کالر بھی لے لیتے ہیں. جی فرمائیے گا. سلام. اگر اس وقت ملک کو بچانا ہے تو سب سے پہلے عمران خان کو ریلیز کرے اور پھر یہ ریزائن کرے اور اگر بیٹھ کے ڈائلاگ کرے، بات چیت کرے. اگر ملک اس وقت بچانا ہے، ملک اس وقت بچ نہیں پا رہا ہے، کافی نقصان ہو رہا ہے ملک کا، آل اوور دا ورلڈ ملک بدنام ہوتا جا رہا ہے. یہ کنٹری ہمارا جو شب قدر کے دن آزادی ملی تھی، آج اس کا یہ حال ہو رہا ہے. اگر یہ لوگ اس کو بچانا ہے ملک کو اور پاکستان کو بچانا ہے تو آپ یقین کریں گے میں جب دیکھتا ہوں یہ پاکستان میں یہ حالت تو میرے آنسو نکل آتے ہیں، میں رونے لگتا ہوں. جس ملک کو میں اتنے دل سے چاہتا ہوں آج اس کا یہ حال مجھ ہو رہا ہے. اگر ان کو چاہیے اس ملک کو بچانا ہے تو اسی وقت ریزائن کرے اور عمران خان کو ریلیز کرے. میری یہی مشورہ ہے میرا. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب جذبات سن رہے ہیں لوگوں کے، بہرحال ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہے بیان کرنے کا. جی آپ کنٹینیو کیجئے پلیز. جی تو میرا مطلب ہے کہ الیکشن اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب ایسی صورتحال ڈیولپ کر چکی ہے کہ باوجود اس کے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارشل لا لگا لیں گے، لیکن مارشل لا بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ مارشل لا تو تبھی کامیاب ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ ایک تھرڈ پول تھے پالیٹکس کا، جیسے 1977 میں ہوا کہ دو متحارب گروپس کے درمیان لڑائی میں فوج کود پڑی اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اب حالات کو بہتر کریں. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اپریل یعنی پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے اپریل 2022 سے فوجی کی حکومت ہے، اور پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے فوجی کی حکومت چل رہی ہے 2016-17 سے، جب سے نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا. تو فوج پہلے سے اس سیاست کی جو پیچیدگی ہے اس کا حصہ ہے، اس میں پھنسی ہوئی ہے. اب اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں جہاں وہ کوئی سولوشن آفر کر سکے. تو یہاں سولوشن تو یہی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے جاتے، اور اس الیکشن کے بعد جو سیاسی جماعتیں سامنے آتی ان میں اتنی بردباری اور سمجھ ہوتی، جس میں پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، پی ایم ایل این کا جو بچا کچا دھڑا رہ گیا ہے، مولانا کی جماعت ہے، اور فوج کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہو سکتی تھی کہ ان کو آپس میں بٹھا دیتی. لیکن فوج نے اپنی صورتحال اتنی خود سے پیچیدہ اور مشکل کر لی ہے، اتنی پولرائز کر لی ہے کہ ان کے پاس یہ رول بھی بچا نہیں ہے. اس لیے اب تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ میں بتاتا ہوں کہ سلوشن کیا ہے، لیکن ایون تھیوریٹکلی کاپی پینسل لے کر بھی سلوشن نکالنا جو ہے، اگر آپ پریکٹیکل بات کریں تو بہت مشکل ہے. یعنی ہم کہنے میں امیجنیٹو بات ہم کو لیکن کہ کنسنسس ہونا چاہیے، لوگوں کو بیٹھ جانا چاہیے، حل نکالنا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی سے اگر ہم واقف ہیں تو صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس کا اس وقت ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور مزید سے مزید غلط فیصلے ہو رہے ہیں، مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. ہمیں ساتھ کالر ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم کالر لے لیتے ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ڈسکشن بہت اچھی جا رہی ہے. میرا سوال ڈاکٹر معید سے ہے کہ جو ان کا شعبہ ہے جرنلزم یا لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا، اب جو جرنلسٹ میں بھی ایک واضح دڑے بندی نظر آتی ہے، پھر سوشل میڈیا ہے، اس سے انفارمیشن ایک اور طرح سے پہنچ رہی ہے. اس وقت قوم کے لیے صحیح انفارمیشن لینے کا ذریعہ کیا نظر آتا ہے؟ نہیں خود بھی جو ہے بھگتان بھگت رہے ہیں اس وقت، تو مطلب ان کو کیا لگتا ہے کہ قوم کس طرف دیکھے، کون سے میڈیا سورسز کی طرف دیکھے؟ کیا یہ واٹس ایپ گروپس میں سے لے یا یوٹیوبرز سے انفارمیشن لے؟ تو ایز اے جرنلسٹ ان کو کیا لگتا ہے اس وقت قوم کے پاس انفارمیشن کا کیا ذریعہ ہے؟ پی ٹی وی تو نہیں ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست سوال ہے، یہ امتحان ہے آپ کا. جی دیکھیں اس کا کوئک جواب یہ ہے کہ کوئی ایک سنگل پلیٹ فارم تو اب ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، پاکستان کے پاس کوئی بی بی سی نہیں ہے یا پبلک براڈ کاسٹنگ سروس نہیں ہے جہاں سے انہیں ایک سے تمام چیزوں کا حل مل جائے. یہاں تو یہی طریقہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ سورسز کو دیکھیں گے، رائیول ورژنس کو دیکھیں گے، خود اپنی ایک ججمنٹ کریں.
اصل میں ہوتا بھی یہی ہے. سیاسی شعور تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ رائٹ لیفٹ جتنے بھی پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں. آخر ہر وہ شخص جو گھر میں بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ مختلف ٹی وی اینکرز، یہ کالمنسٹ، یہ کامنٹیٹرز جو کامنٹ کر رہے ہیں ان میں سے کون ایسا ہے جس کے پیچھے ان کو بدبو آتی ہے کہ یہاں کوئی ویسٹرن انٹرسٹ کا یہ نمائندہ ہے، اس کو کوئی پیسے ملے ہوئے ہیں، وظیفہ ملا ہوا ہے، یا یہ ایک انڈیپینڈنٹ 2+2 کر رہا ہے. تو یہ ججمنٹ تو انسان کو خود ہی کرنی ہے. کرائسس ہے بھی یہی پاکستان کا کہ یہاں چونکہ ملکی سیاست کی گئی، صرف ایک ہندوستان کے خوف کی سیاست کی گئی. اس لیے سیاست کی جو ایکچوئل چیز ہے، جو ایک سیاسی شعور ہوتا ہے کہ روٹی کپڑے پیسے کی جو سیاست ہوتی ہے کہ آپ نے جابس کریٹ کرنی ہے، آپ نے انکم جنریٹ کرنی ہے، آپ نے ویلتھ جنریشن کرنی ہے، وہ سیاست ہو نہیں سکی پاکستان میں. وہ بحث ہوئی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے حالات کو کیسے بہتر کریں گے. ابھی اس کرائسس سے اگر ہم نکلیں گے، اور ابھی کرائسس بڑا خطرناک ہے، اس کرائسس سے ہم کس طرح سے نکلیں گے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جس سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہو جائے، کیونکہ دونوں سائڈ اتنی پولرائزیشن ہے، اتنی فائر پاور ہے ایک سائڈ کے پاس. عوام کے خلاف عوام کمزور ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ بڑا ظالم ہے. تو کیسے یہ صورتحال ٹھیک ہوگی، ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں. جی حفیظ شاہی صاحب، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو آپ نے سب کی باتیں سنی، گیس کی، ابھی ڈاکٹر صاحب کی بھی آپ بات سن رہے تھے، پیرزادہ صاحب کی، اب مطلب ایز اے اوورسیز پاکستانی مطلب ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس صورتحال سے، ظاہر ہے کہ اوور دا نائٹ تو نہیں ہے، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہیں پہ تھوڑا بہت ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو بھی بات ہو رہی تھی پیرزادہ صاحب کر رہے تھے کہ اس میں تھوڑی سی مجھے نا امیدی نظر آ رہی ہے، اور جی میرے خیال میں مجھے اس میں ہوپ نظر آ رہی ہے جو بھی ٹھیک. کرائسس ہے. اور میرے خیال میں جو پولیٹیکل پروسیس ہے 75 ایئر کے بعد ہم اس کی پیک پہ ہیں. کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے 80% لوگ ایک پرسنالٹی کے پیچھے ہوئے، اس کو ایک لیڈر مانا. صرف یہاں جو لیک چیز کر رہی ہے کہ اس پرسنالٹی کے پاس آلٹرنیٹ نظام نہیں، اسی وجہ سے وہ بار بار فیل ہو رہا ہے. تو اس وقت جو سچویشن ہے، اگر میں عمران خان کی جگہ ہوں تو لوگوں سے کہوں کہ پورا من ہو جاؤ، کوئی سڑکیں بلاک نہ کرو، کوئی گھراؤ جلا نہ کرو، سارے لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. اور جب وہاں 2-3 ملین لوگ جمع ہو جائیں تو وہ خود ہی عمران خان کو چھوڑ دیں گے. اور لیکن عمران خان باہر آ کے یہ نہ کہے کہ جی مجھے الیکشن دے دو پارلیمانی سسٹم والا، آئین ختم ہو چکا ہے. اس کو چاہیے کہ ایک کہے کہ یہ میرے پاس ایک متبادل نظام ہے جو پروویژنل کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو میں ابھی امپلیمنٹ کر رہا ہوں، یہ میری کیبنٹ ہے، یہ آرمی چیف ہے، اور اس کے بعد 2 سال بعد ہم اس کے اوپر ریفرینڈم کروائیں. یہ جو اگر اس کو کیش نہ کروایا گیا ابھی تو یہ میری بات نوٹ کر لے، چند دنوں میں یہ موومنٹ ختم ہو جائے گی اور یہ لوگ آہستہ آہستہ پکڑ کے کرش کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، اور اس کے بعد 25-30 سال تک یہاں کوئی موومنٹ نہیں اٹھے گا. اور انہی مافیا کا، بدماشیا کا، اور ان چور ڈاکو اور لٹیروں کا، اور اسٹیبلشمنٹ کے چند جرنیلوں کا اور انٹرنیشنل مافیا کا پاکستان پہ ایجپٹ کی طرح قبضہ ہو جائے. اس جی ہم لیے وہیں پہ یہ وہ مومنٹ ہے کہ عمران خان کو لوگوں کو ایک میسج دینا چاہیے کہ پرامن ہو کے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں، بجائے اس کے کہ اپنی انرجی ضائع کریں اور گراؤ جلاؤ کریں اور دوسرا وائلنس کریں. اس جی کو روک دینا چاہیے. پرامن احتجاج بہت زبردست دیکھیں، ہم نے ایران پروگرام کے کے اندر آغاز سے 79 میں جب خمینی پرامن آیا تو 4 ملین لوگ تھے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو خان صاحب کو یہ ایک میسج دینا چاہیے اور لوگوں کو ایک جگہ بلانا چاہیے اور بہت ساتھ شکریہ. متبادل نظام دینا چاہیے. بہت شکریہ حفیظ شاہی صاحب، آپ کی رائے کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، اور جہاں پہ بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سننے والے، وہ اپنا ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں. ایک عجیب سی جو صورتحال ہے جس میں ہمیں دھکیل دیا گیا ہے، یہ جو میرے منہ میں خاک، ایک عجیب سے مطلب جو جیسے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ مجھے تو یہ ریپلیکا لگتا ہے، سارا یہ ایپیسوڈ جو ہے نا دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. اتفاق سے آپ نے بھی نشاندہی کی کہ وہ جو کردار تھے اس وقت کے، اب ان کی باقیات اس کے اندر موجود ہیں. ہم
सियासी अगर तौर पे एक सियासी कारकुन और एक लिखने वाले की हैसियत से अगर मैं देखूं तो मुझे ये लगता है कि पीएमएल नून और जरदारी साहब की जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसमें ज़रूर टकराव होगा। उनकी जो मफादात हैं वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के हैं, उनके मफादात खुद बनने के हैं या अपनी बेटी को बनाने के, ये सब इख्तिदार की जंग है। अवाम इसमें निगलेक्टेड है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, आप इस सूरत हाल के ऊपर कि ये उसको मजीद उसी तरफ ड्रैग करना चाहते हैं? क्योंकि मार्शल तो ये नहीं लगा सकते जो इंटरनेशनल है, हम ये कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में डॉक्टर साहब, जो मेरा छोटा सा तजर्बा है, थोड़ा सा एक कारकुन का, सियासी तौर पे कोई भी चीज़ जो है ना प्रिडिक्टेबल नहीं है। आप हतमी बात नहीं कर सकते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जी डॉक्टर साहब। आप सही कह रहे हैं कि अपनी बात तो नहीं कर सकते। दो तीन पहलू यहाँ पे उठ रहे हैं। एक वो सवाल आपने उठाया कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में झगड़ा हो जाएगा। बिल्कुल होगा, लेकिन उस वक्त होगा जब इमरान खान एक बदले मुकाबले के तौर पे उनके सामने नहीं होंगे। बहुत सही, जबरदस्त। क्योंकि ये सारा का सारा जो हुआ है 3-4 सिर्फ एक कॉलर ले लें, फिर मैं आपको सॉरी, एक कॉलर लेते हैं, फिर बात शुरू करते हैं यहाँ से। जी फरमाइएगा। हेलो हेलो। जी मैं हूँ नदीम शराफी। जी नदीम शराफी, फरमाइए। बस यही पूछना था कि क्या करवा रहे हैं आप? नदीम भाई, या तो आप इसका हल बताइए, हम तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछ रहे हैं। आप शिकागो की मारूफ शख्सियत हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए आप। ये एक ऐसा जोन है कि जो रहती दुनिया तक याद रहेगा लोगों को, और अगर नहीं रहा तो कम से कम मुझे तो जरूर याद रहेगा जब तक मैं मरूंगा। जी। इसलिए कि इमरान खान को धोखे से पकड़ा है सर। अच्छा, मजीद आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दिस इज ए वेरी 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 डेंजरस स्टेप विच पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टेकन। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह आप अपना काम करें और अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, ये सारे जज्बात आपके सामने हैं लोगों के। जी मैं आपके कह रहा था आपके सवाल के जवाब में कि आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के दरमियान झगड़ा होगा जब मद्दे मुकाबल एक उनकी शख्सियत नहीं होगी। जब तक इमरान खान उनके सामने खड़े हैं, जिंदा हैं, इमरान खान की सियासत उनके सामने खड़ी है, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो नहीं सकता, बिकॉज उनको पता है कि इमरान खान उनका कॉमन एनिमी है। जितना भी इत्तेहाद है इसके दरमियान कोई कदर मुश्तरक है नहीं है। नवाज शरीफ, मौलाना आसिफ अली जरदारी, महमूद खान अचकज़ई, इन सब लोगों के दरमियान कोई कदर मुश्तरक नहीं है। सिर्फ एक इनके दरमियान कदर मुश्तरक है कि ये इमरान खान से खौफज़दा हैं, खाइफ हैं, इमरान खान से डरते हैं, और इमरान खान की सियासत इनकी सियासत का खात्मा कर दे। तो ये तो हो गया उस सवाल का जवाब। जी डॉक्टर साहब, शायद हमारा राब्ता खत्म हो गया है। हमें कॉल आ गई। जी सॉरी। जी डॉक्टर साहब सॉरी, वो मेरे दरमियान कॉल आ गई थी। जो सवाल हफीज चौधरी साहब ने जो क्वेश्चन उठाया, जिसमें वो ये कहते हैं कि एक शैडो काबीना का ऐलान कर दिया जाए या मैं फोन के साथ अनफॉर्चुनेटली आपसे कनेक्टेड हूँ अपने फोन से, और फोन चूंकि खुला हुआ है उसी के जरिए लोग मुझे कॉल भी कर रहे हैं। मैं बार बार उसको बंद कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी जहमत आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो बात की ना चौधरी साहब ने कि भी डॉक्टर मोईद की बातों से मुझे एक मायूसी हो रही है, फिर उन्होंने खुद जो कहा उसमें भी थोड़ी देर के बाद वो उन्होंने मायूसी वाली ही बात की। मैंने एक रियलिस्टिक अप्रेजल दिया था कि अगर तो आवाम की ताकत से ये मरूब हो जाए, अगर आवाम की ताकत जो है वो इतनी एक अपने आप को सस्टेन करे, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग अक्सर तुर्की की एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन तुर्की की कौम का जो तशख़्ख़ुस व तारीख है वो पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। वो एक कौम है, यहाँ मुख्तलिफ कौमी पाई जाती हैं, फिर वहाँ उनके पावर डायनामिक्स भी डिफरेंट थे। और जब लोग सड़कों पे, अगर आप इजाजत दें तो हम हुजूम हैं, हम कौम नहीं हैं। जी जी बिल्कुल जी। आपके कॉलर भी है डॉक्टर साहब, मैं कॉल ले लूं फिर आपसे बात। जी फरमाइएगा। हेलो जी, कॉल ले लें आप। जी जी फरमाइएगा। हेलो, मेरे ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई है। जी डॉक्टर साहब सॉरी। देखिए उसमें रियलिज्म ये है कि जब लोग, जहां तक हफीज चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं
کہ ایک ایسا مومنٹ ہے سیاسی شعور کا اور بیداری کا جو اس سے پہلے 75 برس میں نہیں آیا. وہاں چودھری سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ لوگ بہت سے محسوس کرتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں جو تضاد آیا سامنے آیا اس کے نتیجے میں بہت زیادہ سیاسی بیداری اور سیاسی شعور پیدا ہوا ہے. لیکن اب اس کا ایک ایسا پیوٹل کیچ پوائنٹ ہے کہ یہاں پر اگر یہ سیاسی شعور اپنے آپ کو ڈیلیور کرتا ہے، اس لوگوں میں غصہ ہے، اضطراب بھی ہے، نوجوانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی لیڈرشپ بھی ہے، لیکن عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایک سالڈ لیڈر نہیں. تحریک انصاف کے پاس اس طرح سے سیکنڈری لیڈرشپ نہیں ہے جس طرح سے ترکی کے اندر اک پارٹی کے اندر ان کی ایک ریجنل لیڈرشپ تھی یا تنظیم سازی تھی. لیکن باوجود اس تنظیم سازی کے وہاں پر جو اصل پیوٹل پوائنٹ تھا کہ جب فوج کی بغاوت ہو گئی تو انہوں نے پہلا کام کی کوشش کی کہ ایک ہوائی جہاز کی سٹرائک سے رجب طیب اردوغان کو جو ایک ہالیڈے پوائنٹ پہ تھے ان کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی. لیکن ان کو خبر پہلے ڈاکٹر صاحب اسی 1 سیکنڈ میں آپ کو پھر لیتے ہیں. جی فرمائیے گا. ہلو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر موہت پیرزادہ سے کہ میں شکاگو سے بول رہی ہوں. ہم لوگ بہت بے چین اور بے قرار ہیں عمران کے لیے. خدا کے واسطے ہمارے بھائی کو بچائیے، ہمارے پاکستان کو بچائیے. جی ڈاکٹر صاحب. ہلو السلام علیکم. جی سن رہے ہیں آپ کو. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے مخاطب ہیں. جی ڈاکٹر پیرزادہ سے بھی اور ڈاکٹر جوہر صاحب ہیں ان سے بھی. میرا نام سید اسیمہ فاطمہ ہے اور میں شکاگو سے بول رہی ہوں. خدا کے واسطے عمران خان کو بچائیے، پاکستان کو بچائیے، اس اسٹیبلشمنٹ اور ان 14 جماعتوں سے ہماری جان چھڑوائیے. جی ڈاکٹر صاحب حل آپ کے پاس ہے. جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے کانگریس مین کو، سینیٹر کو، ہاؤس کے ریپرزنٹیٹیو کو اپروچ کریں تھرو ٹیکسٹ میسیجز، تھرو ای میلز. انہیں کہیں کہ وائٹ ہاؤس کے اوپر دباؤ ڈالیں. جو بات بہت اچنبے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی ٹرنی ہوئی ہے، اتنا جبر ہوا ہے گزشتہ 1 برس میں، لیکن امریکہ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، یورپین یونین، مغربی ممالک جو عموماً کوئی چھوٹا موٹا جرنلسٹ اگر کسی کو گرفتار کر لیا کرتے تھے پچھلے زمانوں میں، اگر عمران خان کے زمانے میں ذرا سی بھی چیز ہوتی تھی تو امریکہ کی طرف سے بڑا رد عمل ہوتا تھا، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے رد عمل ہوتا تھا. لیکن گزشتہ 1 برس میں پاکستان میں جو جبر اور استبداد ہوا ہے اس کو جس کمال بے حسی سے مغرب میں برداشت کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی فرمائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہلو ہلو سر نہیں کالر نہیں ہوں میں رضوان سمجھ. میرا ٹی وی فریز ہو گیا تھا تو میں نے فروز ہو گیا تھا تو میں نے فون پہ آپ کی باتیں سن رہا ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. میں چونکہ وہ سوال پوچھ رہی تھی خاتون جنہوں نے شکاگو سے کال کی، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ مغربی حکومتوں پہ اگر دباؤ ہوگا، پاکستانی ڈائسپوراز جو امریکہ میں ہیں اور برطانیہ میں ہیں اگر اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈال سکیں گے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سینیٹر کو، اپنے کانگریس مین کو رجوع کریں تھرو ٹیکسٹ میسیجز، تھرو ای میلز، فون کریں ان کو جس سے تعلق ہے، انہیں کہیں کہ پاکستان میں ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے. یہ کنٹری جو ہے یہ 70 سال سے پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اس موقع پہ پاکستان میں جمہوریت کا، جمہوری ایک تشخص کا، میڈیا کا، سیاست کا سر جو ہے وہ کچلا جا رہا ہے، وہاں پہ تباہ کیا جا رہا ہے اس کو. تو اگر امریکی حکومت اس پہ سٹینڈ لے تو اس میں صورتحال میں بہتری ہو سکتی ہے. بیکاز آپ دیکھیں کہ چینی حالانکہ پاکستان کی کبھی بھی کسی ملک کی سیاست پہ اپنا رد عمل نہیں دیتے، ان کا ایک خارجہ پالیسی کا اصول ہے مسلمہ کہ آپ نے دوسرے ممالک کی اندرونی معاملات میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا اور کبھی بھی نہیں کرتے.